बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहेंगे। आज प्रोग्राम मुकाबले का जब आगाज़ करेंगे, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मगर जो बहुत बड़ी एक और ख़बर है वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम ने एकतरफा तौर पर अपनी सीरीज़ पाकिस्तान के साथ मनसूख क्यों की। भारतीय साजिश इसमें शामिल थी जिसे बेनकाब कर दिया गया है, यानी कि सोच लिया गया कि ना तो पाकिस्तान को चैन से बैठने दिया जाएगा, ना ही उन मुसलमानों को चैन और सुकून से बैठने दिया जाएगा जो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। मुसलमानों के लिए इंडिया के अंदर जमीन तंग कर दी गई है। हारून साहब का तज्जिया लेंगे। वॉशिंगटन में क्वाड इत्तेहाद का पहला इन पर्सन इजलास हो रहा है और नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। उनका एजेंडा क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वॉशिंगटन के अंदर के इसके अलावा अमरीकी हममंसब एंथनी ब्लिंकन से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकात की है। मुलाकात के बारे मुख्तलिफ आरा हैं, ये मुलाकात कितनी खुशगवार रही ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सियासत के हवाले से खबर ये है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के बतौर चेयरमैन नैब अभी सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। उनके तौसी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इस पे बात होगी, मगर मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक तौसी एक गुनाह है और ऐसे किसी गुनाह में वो कभी शामिल न थी और ना होंगी। ये हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो उसने ये नहीं कहा शामिल नहीं होगी, उसने कहा उस वक्त फैसला करेंगे। उस वक्त PMLN में मरियम साहिबा के मुताबिक वो शामिल नहीं थी। चलिए इसके ऊपर मैं बात करती हूँ हारून साहब। सबसे पहले तो फाइनली एक तो ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने किया है, और मगर जो न्यूजीलैंड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी, क्रिकेट टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है। वो तो उसको बड़ा रो पीट चुके हैं न्यूजीलैंड को, और वो तो सारे मामला ही खुल गया। क्रिकेट टीम का मोराल उन्होंने हाई किया। वो कोई नहीं, क्रिकेट टीम का मोराल ठीक हो जाएगा। कोई इस हादसात होते हैं, उनके असरात मिट जाया करते हैं, ये परमानेंट असरात नहीं होते। ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगा फाइनली, मैं आपको बताता हूं। अच्छा चलिए ठीक है। मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। ISI में ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग बहुत कम होती है। अच्छा, बेनज़ीर आई थी मसलन, उस वक्त हुई थी, या अफगानिस्तान पे हमला हुआ था उस वक्त होती थी। दो वो आला का जाना उसमें इम्पॉर्टेंट है, वफाकी वज़रा भी हैं, जैसे पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के लिए ये मीटिंग थी। ब्रीफिंग ज़रूरी नहीं वहाँ को फैसले हुए हों, लेकिन ये कि वहाँ इन डिटेल की इंफॉर्मेशन जो है वो ISI के पास होती है। ISI ने क्या किया, उन्होंने बताया ना ये ईमेल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई, बहुत बड़ी जबरदस्त किरदार एक्सीलेंट है। बावजूद इसके कि 8-10 दफ़ा हुकूमतें बदली ज़िया-उल-हक के बाद, ज़िया-उल-हक के दौर में जन अकरम जो थे आखिरी जन अख्तर अब्दुर्रहमान से पहले, तो वो बड़े नफीस आदमी थे। और उनकी जब वो बताते हैं ना वो कैसे आदमी थे, तो कहते हैं वज़ू के स्लीपर कुर्सी के साथ रखे रहते थे। ठीक है, फिर जन अख्तर आ गए। जन अख्तर के दौर में तो खैर ISI ने अपनी बुलंदियों को उन बुलंदियों को छू लिया कि सदर बुश ने कहा कि सीनियर रहेंगे इसके पर काटे जाएँ। ठीक है, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बाद लिहाज से थी। 8-10 हुकूमतें तब्दील हुई, उसमें हर तरह की साजिशें हुई। राइट इन दी हेड ऑफिस ऑफ ISI रहा का एक नुमाइंदा दाखिल हो गया। ठीक है, टाइपिस्ट था, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज भी ISI जो है, जैसे आज भी हमारी एयरफोर्स के जो लोग हैं 6 जगह बमबारी करके इस तरह टहलते हुए आ जाते हैं जैसे बर्गर खा के आ रहे हों। ठीक है ना, हमारे साइंसदान ऐसे हैं कि जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो जहाज़ आपने बनाया है वो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ों का मुकाबला कर सकता है। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसे देखा नहीं जा सकता। जब पाकिस्तानी काम करते हैं तो हद कर देते हैं, और झक मारते तो भी हद ही कर देते, दोनों सूरतों में। तो वो एक क्रिकेट वगैरह क्या, क्रिकेट की एक खास डायमेंशन में उस पर अर्ज करता हूँ। अच्छा, अब ये जो मसला क्या है अफगानिस्तान पे, हम पे दबाव है कि महाजरों को ले लो। कितने? और हारून साहब वो पंजाबी में ऐसे मौके पर कहते हैं कि पैसे आपके वालिद साहब देंगे। पैसे कौन देगा भाई? पाकिस्तान के पहले 30 लाख महाजर हमारे पास $100 बिलियन डॉलर का हमने 30 लाख महाजरों को संभाला। अमेरिका नहीं संभालते, सवाए एंजेला मर्केल के कि किसी ने, उन्होंने इतनी तादाद नहीं थी। जर्मनी की और इकानमी भी कितनी बड़ी है, पाकिस्तान की इकानमी तो इतनी बड़ी है, जो महाजर ले लो। अच्छा, TTP का कोई वादा नहीं कर रहे तालिबान, कोई पेटी भाई है ना उनका, पीर तो एक ही है भाई। ये जो होती है ना धड़ेबंदी, ये अजीब चीज होती है। अच्छा, उधर ईरानियों को देखो। हाँ, ईरान भी तो बहुत, और उधर ईरानियों को देखो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ भाई। तुमने कुर्दों को शामिल किया है, बलोचों को किया है, दूसरे मकातब फिक्र। इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहाँ होती है? अब मुझे इससे चिढ़ होने लगी है। भाई ठीक है,
ہزارہ جات کی نمائندگی ہونی چاہیے، تاجکوں کی ہونی چاہیے، ترکمانوں کی، ہم بھی 100 دفعہ کہہ چکے، ساری دنیا مل کے کروڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں۔ ایران میں ہے، پاکستان میں انکلوسیو کمیٹی بنا لیں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کر لیں گے شامل، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، کہاں دنیا میں انکلوسیو؟ بھائی اتنا ان پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اور وہ دیہاتی ہیں، پکڑ لیتے گاڑیوں کو، ہر بڑی گاڑی کو سمجھتے تھے، کہتے دولتی ہے، بڑی گاڑی ہے تو دولت مند حکومت کی ہے، دولت کہتے ہیں حکومت کو وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستانی ایمبیسی کی پکڑ لیتے تھے، پھر وہ ٹیلی فون ایک مولوی صاحب کو کیا، اس نے اوپر والے مولوی صاحب کو، پھر انہوں نے بتایا بھائی نمبر کی اس طرح کی جو پلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کمانڈر نے بھی بیان دے دیا، عمران خان منتخب تو نہیں ہے، ایک کمانڈر ایک وہ اس نے پاکستان کا جھنڈا اتار دیا، وہ 20 سال سے۔ مسائل ہیں، لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے لیے وہ اپرچونٹیز پیدا ہو گئی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ گیا افغانستان سے، پاکستان کا رول بہت بڑھ گیا۔ انڈیا گیا، اب وہ سینٹرل ایشیا میں تھانے داری کا جو خواب دیکھتا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آذربائیجان کو آپ کا ایک نیا دوست بن گیا۔ افغانستان سے دشمنی ختم ہونے کی پوری اپرچونٹی ہے اگر نرمی، سلیقہ مندی، حکمت، دباؤ میں جہاں ضرورت ہو ڈالیں، کھانا دیں انہیں۔ 10 ارب روپے کی فنڈ ریزنگ منیمم ہونی چاہیے، بلکہ 20 ارب کی ہونی چاہیے۔ سب کو اپنا اپنا، اگر عمران خان صاحب اعلان کریں سب سے پہلا ڈونیشن میں دوں گا، ٹھیک ہے، شامل کریں اس میں جو اخوت جیسے ادارے ہیں، الخدمت جیسے ادارے ہیں، پورا ملک لگ جائے ان کو روٹی کھلانی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے اسد صاحب نے لکھا ہے، اسد اللہ خان نے، ہمارے جو وہاں کابل میں اس وقت موجود ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ہوا تھا، اچھے بھلے شریف خاندان بھیک مانگتے پھر رہے تھے، اس سے بھی بدتر چیزیں رونما ہوئی تھی۔ دس از دا ٹائم ٹو ون اوور افغانستان، اور اس کے ساتھ ہی ایران، سینٹرل ایشیا، چائنا، کیونکہ افغانستان سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو سینٹرل ایشیا امن میں ہوگا، ایران امن میں ہوگا، ہم امن میں ہوں گے، چین امن میں ہوگا۔ اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا زندگی ایک ایسی سواری ہے، اگر تم اس پہ سوار نہیں ہوگی یہ تم پہ سوار ہو جائے گی۔ انیشیٹو، اٹ از آل اباؤٹ انیشیٹو۔ انڈیا سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرکٹ کو چاٹتے رہ جائیں گے۔ کرکٹوں کی مارکیٹ بڑی ہے، 17 کروڑ روپے منیمم دیتے ہیں آئی پی ایل میں، لیکن مودی ہمیشہ انڈیا تو آگے چلا جاتا ہے۔ ہارون صاحب اس طرح کی سازشیں وہ کرتا ہے، رچاتا ہے۔ اینکر صاحب بات کرنا دیا کر۔ بات یہ ہے، وہ کملا جو ہے وہ کملا ہارس سے ملا ہے، بھارت کا کملا ہارس سے ملا۔ اس نے ایک ٹویٹ بھی کرنا گوارا نہیں کیا کہ وہ امریکہ کی نائب صدر ہے نا، دیکھو نا، اس نے تو امریکی نقطہ نظر سے دیکھنا، ڈیفینیٹلی وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے۔ تو وہ عیسیٰ نقوی صاحب کو دیکھیں ذرا، وہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات کیوں ناکام ہو گئی؟ ناکام ہو گئی ہے بہت بری طرح، بہت سرد میری سے وہ پیش آیا۔ وہ تو کہہ رہے کچھ الگ بھی وقت دیا انہوں نے، کچھ نہیں، سرد میری سے پیش آیا، اور پکی خبر ہے، خبر ہے ہماری کچی نہیں ہوتی، ہو سکتا کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ عیسیٰ نقوی صاحب، ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اینتھنی بلنکن کی ملاقات کے حوالے سے پوچھیں جی کیسی رہی ملاقات؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خوشگوار نہیں رہی، عیسیٰ نقوی صاحب سے میں کہتا ہوں ناکام ہوئی۔ یہ خوشگوار کا لفظ آپ جیسے اینکر استعمال کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، عیسیٰ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہارون صاحب کے مطابق اینتھنی بلنکن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قریشی صاحب کی، وہ ناکام رہی ہے۔ تاثر تو ایسا دیا جا رہا ہے بڑی اچھی ملاقات رہی، خوشگوار تھی، 1 گھنٹہ وہ بیٹھے، کچھ علیحدگی میں انہوں نے باتیں کی، افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھا، یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی تھی، کچھ اور بھی اضافہ کرتا، فروٹ چاٹ بھی کھلائی ان کو، پکوڑے بھی کھلائے، سموسے بھی۔ چلیے عیسیٰ نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تمام لوازمات تھے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جس ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے، اور اینٹنی بلنکن جو ہیں وہ اس کا اظہار اپنی جو انہوں نے بریفنگز دیں، جو ان کی کانگریشنل ہیئرنگ تھی، اس میں انہوں نے کھل کر کیا، انہوں نے تمام ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ گندا بچہ ہے، یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی اپنے لا میکرز کو کہ پاکستان ہے وہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا افغانستان میں۔ تو ظاہر ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر کوئی ایسا ماجرا تو نہیں ہو گیا کہ ان کے خیالات پاکستان کے حوالے سے بدل گئے ہوں گے، اور یہ جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کے بعد کچھ آپٹکس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میٹنگ کیسی رہی ہوگی۔
ہماری جانب سے اس کے اوپر بیان جاری کیا گیا. اس میں واضح طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ پاکستان نے ری اٹریٹ کیا ہے, اعادہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ جس میں باہمی احترام ہو, جس میں تجارت ہو, جس میں سرمایہ کاری, توانائی اور ان شعبوں میں تعاون ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اس کے خواہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے وہ ان بنیادوں کے اوپر استوار نہیں ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے, ان کے جتنے بھی فورن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئے جون کے بعد سے اب تک دیکھ لیں, اس میں مسلسل ایک بات موجود ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتا ہے جیسے آج ماڈرن ڈے میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ہے. تو وہ اس کا تو سوال آپ دیکھیں نا, اس کا تو قطع معاف وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. امریکہ انڈیا جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے, اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی سوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ خود پھنس گئے سچویشن میں, اندر بھی پھنس گئے, افغانستان سے نکل گئے, ایران ہاتھ سے نکل گیا, بنگلہ دیش نکل رہا ہے, بھوٹان نکل رہا ہے, سکم نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اس کا تو سوال یہ تو مطلب کیا ہے, یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے اور کیا یہ دیکھنا بھی چاہیے؟ دیکھیں ہارون صاحب, ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک جھوٹ جو تواتر کے ساتھ گزشتہ 2 دہائیوں میں بولا گیا, ہمیں گورنمنٹس بتاتی رہی, ہمیں فارن آفس کہتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور پاکستان اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس ریجن میں, جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے رہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا, ایک سیکیورٹی کا تعلق تھا کہ ہم امریکہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, بدلے میں امریکہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. لانگ ٹرم تعلق تو وہ ان کا ساتھ ساتھ اس وقت بھارت کے ساتھ پروان چل رہا تھا جب انہوں نے سول نیوکلیئر ڈیل کی, انہوں نے بیکا, لیموا, کمکاسا, یہ معاہدے جو ہیں وہ بھارت. آپ جب بات کہہ رہے ہیں کل اگر فارن آفس کی بریفنگ دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے کہہ دیا تم منافقت برت رہے ہو, ڈبل سپیک تو کہہ دیا نا, ڈبل سٹینڈرڈ بھی کہہ دیا. تو سفارتی زبان میں تو منافق کو ہی کہا جاتا ہے نا. بالکل. اس کے بعد کیا گنجائش رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ بس جھگڑا نہ کریں, کوشش کریں کوئی جھگڑا نہ ہو, اور ہم سی پیک سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک واضح طور پر پریشر, اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر اگر حکومت میں کوئی اور ہو تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں. پاکستان کا جو اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں جو خرابی نظر آ رہی ہے, یہ مخدوش نظر آ رہے ہیں, اس کا تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے زیادہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے ساتھ ہے. عالمی محاذ پہ بائیڈن جو ہے انہوں نے ٹیک آن کیا ہوا ہے چائنا کو, چائنا کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے کنفرنٹیشن کی, وہ ان کی سپیچ میں بھی نظر آ رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کا کلوز پارٹنر ہے, ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اسٹریٹجکلی الائنڈ ہے پاکستان چین کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ تو سزا وہ اپنے طور پر چین کے ان اتحادیوں کو بھی دے رہے ہیں جو مستقبل میں بھی چین کے ساتھ بہت زیادہ چین کے لیے فائدہ. یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان تعلقات کی بہتری کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ امکان نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ وہ پریس ریلیزز جاری کرتے ہیں. ابھی ملاقاتیں اینٹنی بلنکن کی جس بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ان کی, حالانکہ فرانس کے ساتھ ابھی کتنے تعلقات خراب ہوئے ہوئے ہیں آکس پیکٹ کی وجہ سے, جتنے بھی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی پریس ریلیز لگائی گئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو اس ملاقات سے پہلے کے ریمارکس تھے وہ اپڈیٹ کیے گئے ہیں, پریس ریلیز باقاعدہ نہیں جاری کی گئی. پھر جب آپ اینٹنی بلنکن کے ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ دنیا کے مختلف وزرائے خارجہ سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں گریٹ ٹو میٹ, کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں پلیز ٹو میٹ, اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آئی میٹ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ٹو ڈسکس آور بائیلیٹرل ریلیشن شپ اینڈ افغانستان. اس سے زیادہ سرموری کیا ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عیسیٰ نقوی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب دیکھیے یہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے میرا بہت انٹریکشن رہا ہے آرمی آفیسرز کے ساتھ جی. جب پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے, دہشت گردی کا خطرہ تھا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہی تھی, تو میں نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اور میں بہت ملتا رہا فوجی افسروں سے,
مجھے بڑے لوگ ڈراتے تھے تم پہ دبا لگ جائے گا. میں نے کہا دبا کس بات کا لگ جائے گا؟ کوئی ٹھیکے لینے جا کے ڈیفینس میں پلاٹ الاٹ کرانے، کس چیز کا دبا لگے گا؟ تو میرا اس وقت کا احساس یہ تھا 2009 10 11 میں میں نے سوچنا شروع کیا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ختم ہو جائیں گے، ایک دن برائے نام رہ جائیں گے. خیر پاکستان کے بغیر چارہ تو نہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے. درست. افغانستان کے بغیر بھی چارہ نہیں، یہ بھی ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ان سے بھی تعلقات بنائیں گے. چارہ نہیں ہے اس کے سوا. ٹھیک. لیکن اب ایک بات واضح ہو گئی، وہ بات یہ واضح ہو گئی کہ امریکہ کا فوکس اب وہ جو ورلڈ کہتے تھے نا نیو ورلڈ آرڈر، نیا عالمی نظام جو شرک کے مترادف ہے، تو اللہ بناتا ہے نیا عالمی نظام. تو وہ اپنا اب یورپ میں نہیں، مڈل ایسٹ سے تو وہ دیکھو فوجیں بھی ہٹا رہے ہیں. اب وہ ہے بحر ہند اور بحر الکاہل، جنوبی سمندر جو ہیں چین کے. اب سارا انحصار بحری تجارت پہ. آپ نے دیکھا، آپ کا علم ہے کہ ٹرائلر کی قیمت جو ہے وہ 15 سے 20 گنا بڑھ گئی. $400-500 میں چین سے ایک وہ کنٹینر لایا جاتا تھا سامان. اب کتنے میں آتا ہے؟ کتنا؟ اس کو 20 سے ضرب کئی گنا بڑھا دیا ہے 20 گنا، تاکہ تجارت متاثر ہو سکے. 10% بڑھتی ہے، 20% بڑھتی ہے، 40% بڑھتی ہے، 50% بڑھتی ہے، حد سے حد کبھی 100% بڑھ گئی. سمندری پانی 15 سے 20 گنا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہوائی جہاز تو ابھی پوری طرح آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ چینی سمندروں پہ اب معاہدہ کر لیا آسٹریلیا کے ساتھ. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جس کی وجہ جھگڑا پڑا ہوا فرانس کا. اور فرانس بہت مشتعل ہے. $35 بلین ریئیکٹ بھی اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. پیٹھ میں چرا گھونپ دیا. آسٹریلیا کو دیکھیں ذرا، ایٹمی تابکاری کے خلاف ہے، ایٹمی ہتھیار کبھی نہیں بنائیں گے. آپ دوزے تو لے گا، آپ لے دیں دیں گڑ کھانا گلگلوں سے پرہیز. کیا دنیا ہے عجیب. پاکستانی فارن آفس نے امریکیوں کو خوب کھری کھری سنائی. پہلی دفعہ ہے یہ زبان استعمال ہوئی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز، ڈبل سپیک. مطلب منافقو تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ ہیلری کلنٹن کتنا جھوٹ بولتی تھی، اب چھوڑ کے نہیں جائیں گے. قوموں کے تعلقات مفادات پر منحصر ہوتے ہیں. دیکھیے کیا ہے ہمارا مسئلہ، ہم سمجھتے نہیں کہ معاشی آزادی کے بغیر، سول اداروں کی مضبوطی کے بغیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. 2 سال میرے جیسے کتنے آدمی چیختے رہے کہ تیز رفتار ترقی زراعت میں ہوتی ہے، فوری ریلیف، فوری طور پہ، اور انڈسٹریلائزیشن اصل علاج ہے، اور اس طرف توجہ نہیں تھی ان کی. اب زراعت میں اس سال 4 فصلوں پہ توجہ دی. کچھ کر اس سال جو فصلیں اب آ رہی، چاول، گندم، اپنا گنا، کپاس دگنی سے زیادہ ہو گئی. اور اگلے سال اگر یہ اس کو اپنے ہائٹ پہ پہنچ گئی 13 لاکھ، وہ 1 کروڑ 30 لاکھ بیلز، اور کتنے زر مبادلہ کی بچت ہوئی؟ $1.5-2 بلین کی. چلیے پاکستان کی معیشت پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. ارون صاحب چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھے گی. مگر کوڈ اجلاس کے حوالے سے مودی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ جو بائیڈن سے 1-on-1 ملاقات ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. مگر انڈیا اور پاکستان میں اب کی بار ثالثی کی پیشکش کہاں سے آئی ہے، یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ثالثی اب کی بار آفر کہاں سے ہے کہ انڈیا پاکستان میں؟ نہیں، وہ سعودی عرب نے کہا ہے نا، اس کی اہمیت علامتی ہے. دیکھیے بٹ انڈیا میں کھڑے ہو کے سعودی وزیر خارجہ یہ کہتا ہے ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. اس کی اہمیت یہ کہ انڈیا تو یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا کہ کشمیر کا کوئی ذکر کرے. جو بائیڈن صاحب نے نہیں کیا نا، فلسطین کا نہیں کیا. سنگھ کے آنکھ کی بڑی تکلیف ہوئی انہیں، سنگھ کے آنکھ مسلمانوں سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، چائنا سے بڑی. اس لیے کہ چین اپنے ظالم ہیں، اپنے مظلوم ہیں. اور یہ کاروبار منافقت ہی ہے سیاست میں زیادہ تر ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. وہ خروشچیف نے کہا کہ یہ کیا اسٹالن نے، یہ کیا اسٹالن نے. ظلم تو بڑا کیا تھا اسٹالن نے، کروڑوں آدمی مار ڈالے
اور وہ ہیرو تھا ہمارے کمیونسٹوں کا. آج کل یہ سارے امریکہ کے ساتھ ہو کر یہ کمیونسٹ پہ سیکولر ہو گئے, پھر لبرل ہو گئے. پہلے یہ امریکہ کے سب سے بڑے مخالف تھے, امریکہ کے حامی ہو گئے. خیر خروشیف نے کہا یہ کیا یہ کیا, تو کوئی ایک آواز آئی کہ اس وقت کیوں نہیں بولے آپ. اچھا, خروشیف نے کہا کون بولا ہے کھڑا ہو جائے, کوئی کھڑا نہیں ہوا. اس نے کہا میں بھی اسی لیے چپ رہا تھا. یہی وجہ تھی. کوڈ اجلاس کی اہمیت کیا ہے ہارون صاحب؟ کوڈ اجلاس دیکھیے نا, میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ جب انہوں نے آسٹریلیا سے معاہدہ کر لیا, انڈیا سے تو ان کا معاہدہ پہلے ہی ہے بندرگاہیں استعمال کرنے کا, مگر آسٹریلیا پہ زیادہ ڈپینڈ کرے. انڈینز بارگیننگ زیادہ کرتے ہیں. آسٹریلیا تو دیکھیے نا, انہوں نے جیسے انہوں نے مارا نا ریڈ انڈینز کو, انہوں نے قدیم باشندوں کو قتل کیا اور اس پہ یہ گوری اور یہ سب سے زیادہ متعصب ہے, قبضہ کر لیا. تو یہ تو گیلی پولی میں جنگ ہو رہی تھی ترکی میں, تو انہوں نے اپنے فوجی بھیجے تھے اور جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے. تو یہ تو بغل بچہ ہے نا, نیوزی لینڈ کی بھی یہی حیثیت ہے. وہ لیڈر ضرور اچھی ہے لیکن یہ کہ اس کی بھی یہ حیثیت ہے. تو آسٹریلیا جب موجود ہے تو بھارت کی اہمیت بتدریج کم ہو رہی ہے. یہ قدرت کا کوئی منصوبہ نظر آتا ہے. لیکن کہتے ہیں چائنا کے حوالے سے تحفظات ہوں گے اور چائنا کے بارے میں بات ہوگی, کیونکہ جو بائیڈن بھی چائنا کے مخالف ہیں, انڈیا کو بھی اس سے نہیں, وہ کافی زیادہ چین خطرہ پہ ہو تو رہا ہے. ہوگی نا. ٹارگٹ اگلے 20 سال کے لیے ٹارگٹ چین ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں پہلا اشرف فیصلہ کن ہے. اچھا, ہاں تو چینی تو بھنگ پی کے سوئے ہوئے نا, پہلا اشرف فیصلہ کن ہے تو ان کو نہیں پتا فیصلہ کن ہے. وہ بھی اپنی حکمت عملی بنائیں گے. ہارون صاحب چلیے, حکمت عملی سے یاد آیا, کچھ حکمت عملی ادھر بھی بنے گی ہماری سیاست میں. بس 18 دن رہ گئے ہیں چیئرمین نیب کے. 16 اب 16 ہو گئے. ہاں, 2 دن آپ نے پلے سے دے دی اس کو. میں نے کہا شاید کو تھوڑا حوصلہ بھی ہو جاتا ہے ہارون صاحب. اچھا, وہ 8 اکتوبر کو ہو جائیں گے ریٹائر. کیا بنے گا ہارون صاحب, ہوگا کیا؟ ستمبر ہے نا, 30 کا مہینہ, یہ 31 کا ہے. اچھا, تو کیا بنے گا جی؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. گریو یارڈز آر فل آف انیویٹیبل پیپل. قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے, لیکن امکان یہی ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے گی. کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ لیکن قانون تو پابند کرتا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. شہباز شریف سے بات کرنا ضروری ہے. پہلے شہباز گل نے کہا, پھر فواد نے کہا, اب عمران خان نے خود کہہ دیا کہ کوئی مشاورت نہیں ہو سکتی, وہ تو خود ایک ملزم وہ ہے. خود ایک نائب صدر. خان صاحب جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی نا, جب مشرف سے ناراض ہو گئے تھے, تو اس وقت کئی دفعہ کہتے ہیں مجھے ان کی شکلیں پسند ہیں, میں نہیں جاتا. میں نے شکل کا کیا ہوتا ہے بھائی, سیاست میں کسی کی شکل دیکھ کے جاتے ہیں. کوئی شادی بیاہ ہے تو وہ بہرحال اس سے مشاورت نہیں کریں گے, وہ بے لچک آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ آرڈیننس آئے گا, پھر مشترکہ پارلیمنٹ میں مسودہ قانون آئے گا, کیونکہ اگر چلا جاتا ہے چیئرمین تو 3 کام تو رک گئے, معطل ہو گئے. ہاں صحیح ہے, بالکل. نہ کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, نہ تفتیش کو, نہ ہی کوئی انکوائری کو تفتیش میں بدلا جا سکتا ہے, نہ کوئی نیا ریفرنس دائر ہوگا. تو اور نیب کرتی کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ بھائی کھانے کے لیے سب کچھ ہے, بس روٹی نہیں مل سکتی, سالن نہیں مل سکتا اور چاول نہیں مل سکتا, تو باقی کھیرے رہ گئے. باقی کیا بچا؟ آرڈیننس کی بات کریں, فروغ نسیم کہتے ہیں کہ آرڈیننس کے حوالے سے کوئی مسودہ تیار نہیں ہے, ایسے کوئی چیز ہم نہیں سوچ رہے. کیبنٹ فیصلہ کرے گی. اوہ بھائی, ایک نازک فیصلہ ہے, کیبنٹ کرے گی. اس لیے کہ جب یہ کریں گے, دیکھیے نا, مریم جب کہتی ہے میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی, تو گناہ کس نے کیا تھا؟ چچا اور والد صاحب نے نا. کہتے ہیں سنا دیں کیا نہیں, اس کو کیا سن کے کرنا ہے؟ یہ وہی نہیں خاتون جو کہتی تھی لندن تو کیا پاکستان میں میری کوئی, اس لیے میں نے ایویڈنس کی طور پہ ویڈیو رکھ لیا. کیا کرنا ہے اس کی؟ بھائی کس نے فیصلہ کیا؟ خواجہ آصف نے کہا حکم آیا. خرم دستگیر آن ریکارڈ ہیں, اور ایک آدمی ڈاکٹر نثار چیمہ جو جھوٹ بولتا ہی نہیں کبھی, وہ بھی آن ریکارڈ ہے, کہتے ہیں پارٹی میں اختلاف تھا, کچھ لوگ یہ پھر قیادت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. کہاں لکھا ہوا قیادت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے؟ فیصلہ تو پارٹی کرتی ہے, قیادت نہیں کرتی. اگر قیادت کرتی ہے تو پھر آپ غلام ہیں, غلام ابن غلام ابن غلام. جیسے وہ ایک صاحب نے فرما دیا کہ دنیا بھر کے لیڈر عمران خان کی شاگردی کریں, کیونکہ انہوں نے کشمیر کو تو آزاد کرا لیا ہے, معیشت ٹھیک کر لی ہے, اور پاکستان میں فی کس آمدن ملائیشیا کے برابر ہو گئی. بس کوئی ٹھیک ہے, ایک اچیومنٹ ہو گئی افغانستان میں, اس میں قدرت نے ہماری زیادہ مدد کی. چلو کورونا میں کچھ بہتری ہو گئی, کچھ اکانومی میں بہتری کا, اکانومی میں چانس ہے 6% تک جانے. چلیے الحمدللہ. لیکن اب طریقہ کار کیا ہے, کیا حل ہوگا؟ آرڈیننس 2 یا 4 سال کی ایکسٹینشن میں بحث ہو رہی ہے. جوان آدمی ہیں, ایکسٹینشن
کیا آپ نے کہا صاحب؟ ہم نے کہا جوان آدمی. آپ جاوید اقبال صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اقبال صاحب سے میں ملا ہوں نا. 70-72 سال کی ماشاءاللہ ان کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر رکھے. 18 سال. وہ 18 سال کے آدمی جیسے ان کے ریفلیکسز ہیں, ایسی جوش و جذبے سے گفتگو کرتے ہیں, چہرہ ان کا تمتما رہا ہوتا ہے, اور صحت مند آدمی ہیں, اور کوئی ارادہ ان کا 10-20 سال ریٹائر ہونے کا نہیں ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, اتنی کنٹروورسی کے بعد وہ خود کہے میں جاتا ہوں, لیکن کوئی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. دیکھیں کیسے گئے تھے نواز شریف, کیسے گئے تھے, جو کہتے میں اس گناہ میں شامل نہیں تھے. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے. 2 واقعات اتفاقاً ایک ساتھ ہی ہوئے, تو ایکسٹینشن بھی ہوئی اور وہ ملک سے باہر بھی گئے, اور وہ رپورٹیں جو ہیں ان کو متنازع بھی قرار دیا گیا, اور خود ساری حکومت چیختی رہی کہ وہ جعلی تھی. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کسی عدالت نے ایک مجرم کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا ہو. آپ کو پتہ ہے سزا ہائی کورٹ سے ہو گئی, سپریم کورٹ میں وقت ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے مریم کو سزا ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کل شہباز شریف اور حمزہ کو بلایا ہے, ان کی طلب بھی ہے. آپ کو معلوم ہے اگلے ہفتے اسی دن ہم زرداری صاحب پیش ہو چکے ہوں گے, ان کے خاندان کے لوگ ہیں. تو یہ اگر تو کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ سزا حتمی ہے. میرا خیال ہے شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن جائے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. مطلب یہ پاسبلٹی اب پیدا ہو گئی ہے, اور بیٹی کو اگر سزا ہو گئی تو آپشن کیا ہے؟ اونلی آن شہباز شریف صاحب. بس ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ تو دیکھیے نا, اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بننے کا تو بہت چانس ہے اس کا. پی ٹی آئی میں بھی تو لوگ تنگ ہے. جہانگیر ترین گروپ کیا کرے گا, اس کو زندہ رہنا یا نہیں؟ درست بات آپ کر رہے ہیں. لیکن ہارون صاحب, ایکسٹینشن کے معاملے پر نہ تو حکومت اس وقت ہمیں راضی نظر آ رہی ہے, اپوزیشن پہلے تیار نہیں ہے, چیئرمین نیب کو برداشت کرنے کوئی تیار نہیں, کوئی ایسا نام نہیں آ سکتا. وہ تو جس پہ کرپشن کے کیسز ہیں اللہ ماشاءاللہ. میں نے بڑی دیر سوچا جماعت اسلامی کے وزراء یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی پہ کرپشن کا مقدمہ نہیں چلا پختونخوا میں, باقی تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. ہاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. صحیح کہتے ہیں, ایک دھیلے کی نہیں, بہت سارے اربوں خربوں کی ہوئی ہے ہارون صاحب. چلیے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے جو زیر غور ہو, جس کو بنایا جا سکے, جو تمام دونوں طرف سے قابل قبول ہو سکے. وہ اس کو بلایا نا فصیح الدین, کیا نام تھا, بحریہ کے جو تھے, تو وہ چودھری نثار چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں, تو اس نے روک دیا تھا. اور میننگ فل ڈائلاگ ہے, اب قانون بدلیں گے. فصیح بخاری صاحب کی شاید غالباً آپ فصیح بخاری, ٹھیک ہے. ایک قمر زمان چودھری تھے 66ویں گریڈ کے افسر, 66ویں. نہیں وہ سی ڈی اے کے بھی چیئرمین تھے, وہ کمشنر بھی تھے, اور وہ ایک اور عہدے پر سب کو ملا کے 66ویں گریڈ. چلیے اعزاز ہے ان کے پاس ہارون صاحب کے 66ویں گریڈ کے کوئی آدمی. اعزاز ہی ہے نا. آپ کو کبھی ملا یہ اعزاز؟ مجھے بتائیں, ملا کبھی؟ میں بتائیں. ملا تھا. چھوڑے آگے چلیں. چلیے مجھے مل سکتا تھا, میں سینیٹر بن سکتا تھا اور جرنلزم کر سکتا تھا, وزیر بھی بن سکتا تھا. تو آپ کو بھی گریڈ اتنے اوپر جا سکتے. لیکن یہ کہ میں نے سوچا میری مت ماری گئی ہے. چلیے آپ نے چودھری صاحب کی بات, میں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ مجھے رزق طیب دے. بے شک اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. ہارون صاحب, چودھری نثار صاحب کی آپ نے بات کی, چودھری صاحب کہاں ہیں؟ کبھی خبریں تھی وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کبھی کہا گیا اتنے لوگ ہیں. چودھری صاحب بھائی ایک نہایت سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں. وہ ریاض پیرزادہ صاحب ہیں ایک بھاولپور کے, جی, بہت ہی وزادار پرانی طرز کے جو خاندانی لوگ ہیں نا. اسحاق ڈار کے کمرے میں گئے تو اسحاق ڈار نے کہا اس سے سردمیری سے پیش ہے. وہ تو اخبار میں اس کے ساتھ بھی تلخی کرتے تھے. اچھا, آپ کو پتا آج کل ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ؟ 1,20,000 روپے مہینہ ان کا سیر کرنے کا خرچہ ہے, کیونکہ جب وہ جاتے ہیں نا اس میں ہائیڈ پارک میں تو ان پہ لوگ آوازیں کستے ہیں. اب انہوں نے ایک باغ ڈھونڈا ہے 20 پاؤنڈ دے کے جہاں سیر کی جا سکتے. امریکہ برطانیہ میں ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جہاں کچھ لوگ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں, مطلب پبلک میں نہیں گھلنا ملنا چاہتے. تو ریاض صاحب نے کہا, میں بلا وجہ ان کا ذکر نہیں کر رہا, ریاض پیرزادہ صاحب نے کہا زیادہ کیا ہوگا, مجھے اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں مگر ایسی تیسی. ہاں جی, تو وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ چودھری نثار پارٹی بنائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن پارٹی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں.
चौधरी के लिए जो बेहतरीन लाया अमल है वो ये है कि वो उनके जो मिजाज को अगर महलूज रखें, उन्होंने अपना एक वफादारी जो निभानी थी अब तक निभा दी, अब वो पीटीआई में शामिल हो जाएं, बाज़ाहिर उनके लिए वाहिद रास्ता ये है। और मेरा ख्याल है कि 20-30 आदमी लेके जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो चुका, क्योंकि वो हिसाब किताब बराबर करने पे बड़ा यकीन है चौधरी साहब को कि हिसाब किताब लाजमी बराबर कर, और वो करते भी हैं, और वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं अगर इमरान खान साहब कुछ हौसला मंदी और आला ज़र्फ़ का मुजाहरा करें तो कुछ रास्ता और चीफ सेक्रेटरी ने जो ब्रीफिंग उन्हें दी, उन्हें तो बताया खाना ख़राब है पंजाब में, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन आम हो गई है, अफसर गैर महफूज हैं, नायब काम करने नहीं देती, मॉनिटरिंग नहीं है। कमाल है, बुज़दार साहब के होते हुए ऐसा हो रहा है, बुज़दार साहब के होते हुए इमरान खान साहब के होते हुए ऐसा। ठीक है, चलिए नैब का एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना, फिर आगे बढ़ते हैं। नैब की आपने बात की, इसमें आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात नहीं की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भेजे 25 पैराग्राफ और ये कहा कि उसमें कुछ नहीं हो रहा, और अल्लाह की शान, पब्लिक कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? राना तनवीर साहब। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा, अब वो जनाब नैब ने जवाब दिया कि 19 पे इंक्वायरी हो रही है 25 में से, अच्छा, बाकी पे वाज़े हिदायत का इंतजार है, बस जवाब दे दिया। कमेटी ने प्रॉपर्टी का आपने पूछा ही नहीं। नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी जो है 4.25 रुपए की नीलाम होने वाली है, उसमें कोई घर वगैरह अगर आप खरीदना चाहें तो। अरुण साहब, अगर आप नजर करम करें तो मैं फिर कुछ सोच सकती हूँ, एक ब्रेक ले लेती हूँ मैं चलिए एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। तारीख के हवालों से बहुत ही ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हैं जो अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे, यकीनी तौर पे आप सब लोगों के लिए वो बाइस से कहा जाए कि एक बेहतरीन चीज़ है जिसको बाइस से तस्कीन समझा जा सकता है, बाइस से सुकून समझा जा सकता है। छोटे से ब्रेक से वापस आके आपसे शेयर करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, एक तो कुछ आपने तारीख के हवाले से चीज़ें शेयर करनी है हमारे साथ, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से एक आलमी सेमिनार भी मुनक़िद हुआ है, उसकी कुछ वो जनाब शेख हजवेर दाता गंजबख्श जिन्हें कहा जाता है, पिछले साल जो वाइस चांसलर आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक इंटरनेशनल सेमिनार कराएंगे। अच्छा। और वो महकमा औक़ाफ़ के ताउन से, और बड़ा अच्छा किया इसलिए कि शायद आपके इल्म में हो कि दुनिया की बेशतर ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हो चुका है, ठीक है, ताज़ा तरीन तर्जुमा पुर्तगाली ज़ुबान में। तो वो ये है कि 4 बड़े शेख हैं। जो पहला आदमी जिसके हाथ पर बैत की गई जब ये सिलसिला शुरू हुआ, वो जुनैद बगदाद थे, जिन्हें सैयदुत ताइफा कहा जाता है, औलिया के साथ। आपका ताल्लुक़ भी इसी सिलसिले से है, जो इल्म पे ज़्यादा जोर है, हुसूल इल्म पे। और आप फरमाते हैं कि इल्म जो है वो दुनियावी और दीनी और दुनियावी नहीं है, तमाम उलूम से इतना तो हासिल कर लो कि अल्लाह को पहचान सको। मतलब अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेगा तो उस पर इंकशाफ होगा। कदीम तरीन लोग जो थे वो एक अल्लाह पे यकीन रखते थे। कुरान भी कहता कान उम्मतुम वाहिदा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाबा, जिसको बाबा एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, जेम्स भी यही कहता। अच्छा, ये दूसरे बड़े शेख हैं, उनके बाद जिन्हें कहा इमाम मगरब कहा जाता है, इमाम शाज़ली जी। और फिर हैं ये, और इनके शागिर्द के शागिर्द हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ठीक है। और तहरीर में सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इनमें है। अच्छा। क्योंकि बाकियों की शेख का बड़ा मर्तबा है, इन सबका बड़ा मर्तबा है, तो इतने बड़े अहले मर्तबा हैं कि क्या आदमी कहे। तो ये देखिए, इनका मशहूर कौल ये है कि वो तसव्वुफ़ जो पाबंद शरीयत नहीं, वो ज़िंदीक़ तो पैदा कर सकता है, सिद्दीक़ पैदा नहीं कर सकता। एक तो आपने फरमाया कि दमिश्क में मैंने ख्वाब देखा, जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएँ हाथ एक बुज़ुर्ग को लिए तशरीफ़ लाए, मैंने भाग कर उनका कदम लिए और पूछा कि ये कौन है। फरमाया ये तुम्हारे इमाम हैं अबू हनीफ़ा, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले थे। अच्छा। तो वो नईब नज़ार उनके दिखाया गया कि उसकी फ़िक़्ह की तरवीज नहीं हो रही,
رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا اس خواب کے مطابق کہ ان کی، چنانچہ پھر وہ ان کے شیخ ہیں جو جن کے بارے میں کہا کہ میرے دانوں پہ ان کا سر رکھا تھا، انہوں نے میرے قطرہ قلب پہ آگاہی پائی اور کہا بیٹا خدا بننے کی کوشش نہ کرو، میں کہتے ہیں کہ قرض لے کر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی اپنی بساط سے زیادہ نہ کرو، قرآن نے منع کیا ہے، جتنی خیرات کر سکتے ہو جو تمہیں تعصب میں مبتلا کرے وہ نہ کرو۔ 1012 میں لاہور تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے ساتھ آئے۔ محمود غزنوی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، یاد موجود تھا، اس کا بھائی مسعود جو تھا جو کہ بہت لائق حکمران نہیں تھا وہ تھا، اور محمود غزنوی کے بارے میں بہت جھوٹے سچے افسانے لوگوں نے لکھے ہیں۔ شاید اس قسم کے محمود غزنوی کے بارے میں محمود غزنوی جو ہے اگر نہ ہوتا تو پاکستان نہ ہوتا، عربوں کی سلطنت تو سندھ تک محدود رہی، اور بلوچستان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ ایران سے مائیگریٹ کر کے آئے۔ یہ پختونخوا میں اور جو یہاں اسلام ہے یہ محمود غزنوی کے طفیل ہے، یہاں اس کا گورنر بیٹھتا تھا نا جی، پھر بتدریج لوگ مسلمان صوفیہ کی وجہ سے ہوئے، بادشاہوں کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ بادشاہ کو دیکھ کے کون مسلمان ہوتا؟ یہ مسجد تھی اور یہ دریائے راوی کا کنارہ تھا جہاں بعد میں ان کا مقبرہ تو بہت چھوٹا ہے، اور اس کی تو وہ تعمیر ٹھیک نہیں ہے، اس کی تعمیر ٹھیک ہونی چاہیے، یہاں یونیورسٹی بننی چاہیے۔ دیکھیں نا اتنی ان کی تعلیمات میں کلیئرٹی ہے کہ یہاں کس نے چلہ کاٹا ہے، بڑی یہ حیرت انگیز جگہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ فرید الدین شکرگنج، مجدد الف ثانی سرندی، اور ان کو سب سے اچھا ڈیفائن کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی نے، جن کی اجازت سے اس نے حملہ کیا تھا غوری نے، اچھا خط لکھ کے پہلے اجازت طلب کی تھی۔ ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما، یعنی جو کامل ہیں ان کے بھی رہنما ہیں، تو ناقصاں کے لئے تو وہ اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہیں۔ شاگرد کیسے؟ ظاہر ہے وہ اب تو زندہ نہیں ہیں، اس زمانے میں وہ جو معین الدین چشتی کی بات کو سچا اللہ نے کرنا تھا نا، کیونکہ جو اتنا بڑا آدمی کوئی بات کر، رسول اللہ نے فرمایا 40 آدمی ہر زمانے میں ایسے موجود رہیں گے کہ جب وہ قسم کھا لیں گے تو پوری کر دی جائے گی، اگر وہ مطلب شدت جذبات میں بھی کوئی بات کہیں، بات تو شدت جذبات میں بھی صحیح کہیں گے، پورا کیا جائے گا۔ تو پروفیسر احمد رفیق اختر کا جو طلوع ہے وہ کشف المحجوب سے ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے در چھانے، بہت سی درگاہوں پہ گیا، بہت سے علماء سے ملا، بہت سے اسکالرز کے، مگر کوئی معیار پہ پور کانٹ کو فلاں کو وائٹ ہیڈ مین کو برٹن رسل کو سب کو میں پڑھ چکا تھا، پھر قرآن پڑھا، پھر یہ ہے بخاری شریف پڑھی، قرآن پڑھا، پھر دل اس طرف مائل ہوا، پھر اللہ سے وعدہ کیا اس کی بندگی کا، مگر کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں میں وہاں جا کے شکوہ کیا، بآواز بلند شکوہ کیا کہ کوئی ہے نہیں، آپ لوگ چلے گئے، ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہ میں جا کے ان کی کتاب کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا، وہ ایک خط کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے سوال لکھا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم نے بہت سے اولیاء سے فیض پایا، امام ختلی سے سب سے زیادہ، جن کا قول ہے یہ دنیا ایک دن کی اور ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا، انہوں نے بھی روزہ ہی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا اس علاقے میں۔ یہ بعد میں دیکھو قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، بہت سے سلسلے ہیں، لیکن یہ انسسٹ کرتے ہیں علم پہ، بے شک۔ اور ایک حجاب کیا ہے، محجوب جو نا، حجاب کیا ہے؟ علم حجاب ہے، عقل حجاب ہے۔ جو اقبال نے کہا نا، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، روز ازل مجھ سے یہ جبریل نے کہا، اور وہ ٹیپو والی نظم میں بھی ایک جگہ یہی بات کہتے ہیں۔ میر امم کہا ہے نا اقبال نے، کہا کہ پنجاب کی سحر آپ کے دم سے ہے، میری امتوں کے سردار ہیں آپ، ہاں جی۔ تو یہ بڑا اچھا پنجاب یونیورسٹی نے فیصلہ کیا، ویسے ان 2 لیکچر دیے، ایک داتا دربار میں بھی دیا، ہر سال دیتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ وہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے فضائل کا تو انہیں استاد گرامی بھی کہتے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں تو میں نے تو سیکھا ہی یہیں سے،
बात यह है कि सीखा तो कुरान मजीद से, सीरत से, अहादीस से, लेकिन कुछ मसाइल होते हैं अदक, वो समझ में नहीं आते, उन सवालात का जवाब चाहिए, उसके लिए उस्ताद दरकार होता है। अब उस्ताद कोई नहीं मिला तो वो किताब जो है वो रहनुमा हो गई। ये जो शहर लाहौर है, इस पे जो अल्लाह की रहमतें हैं, इसमें जो मेहमान नवाजी है, इसमें जो लोगों का घुलना मिलना है, अगर कोई खूबियाँ हैं तो इन्हीं लोगों को तो फैल हैं। वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया हारून साहब, बड़ी दिलचस्प और बाइस तस्कीन गुफ्तगू थी। वक्त ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।